बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस, इसका फ़र्क बताएंगे कि इसका फ़र्क क्या होता है। साथ ये बताएंगे कि साल नौ की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है और साल 9 मई के तकरीबन 19 मुजरमान की रहम की अपीलें जो है वो आर्मी चीफ साहब ने मंजूर कर ली है और उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ ये बताएंगे कि हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरा होना शुरू हो गई हैं और वो अनकरीब अमेरिका चले जाएँगे। वो जाएँगे किसके हलफ़ में, ये भी बताएँगे। और एक पूरी कौम जो इतनी मक़रूज़ है और यहाँ पे पाकिस्तान में फ़राडियों की कमी नहीं है। 3 अरब 20 करोड़ सेल्स टैक्स का फ्रॉड और उसके जिस पे इल्ज़ाम था, उसको अदालत ने क्या सज़ा सुनाई है या उसके लिए क्या एक पैमाना मुकर्रर किया है उसके इंसाफ़ का, इस व्लॉग में उसका भी तज़किरा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि आईएसपीआर की तरफ। आईएसपीआर ने अभी प्रेस रिलीज़ जारी की है। उन्होंने सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सज़ाएँ माफ़ कर दी गई हैं और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। और ये वो मुजरमान थे जिनको 2 साल की सज़ाएँ हुई थी और उनके मुताबिक पाक फ़ौज के शोबा तलक़ात आमा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो है कि इनकी रहम और माफ़ी की पिटीशंस दायर की गई थी और मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की पिटीशंस दायर की थी। आईएसपीआर के मुताबिक 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी किया गया और फिर 19 मुजरमान की पिटीशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। और पाक फ़ौज शोबा तलक़ात आमा के मुताबिक दायर की गई दीगर रहम की पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इन मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा। अब उसमें ये भी है कि आईएसपीआर इसमें कह रही है कि दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील का और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक़ बरकरार हैं। सज़ाओं की माफ़ी हमारे मुनसफ़ाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। अब ये मुजरमान हैं, ये उनको रिहा कर दिया गया है। ये अच्छा जेस्चर है क्योंकि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अभी मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब हम व्लॉग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक़्त ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे और रात तक इसकी भी कोई ख़बर आ जाएगी क्योंकि ये एक ये जो जितने भी मुजरमान हैं इनको रिलीज़ किया गया है या इनकी रहम की अपीलें जो है वो मानी गई हैं। एक इसमें पॉइंट जो है ना वो शेयर करना आपसे ज़रूरी है, वो ये है कि ये मुजरमान तकरीबन जून से पहले-पहले अरेस्ट हो गए थे। अगर जून से जनवरी तक इनका कंपैरिज़न करें हम कि कितने माह बनते हैं तो ये 1 साल 7 माह की सज़ा काट चुके थे और इनके 5 माह रहते थे 2 साल पूरे होने में। तो हो सकता है कि रहम की अपीलें इसलिए इनकी मंज़ूर हुई हों कि 5 माह का इन्हें जो है वो सज़ा माफ़ी कर दी, क्योंकि 5 माह के बाद इन्हें रिहा हो ही जाना था। लेकिन ये एक इंसाफ़ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मिलिट्री कोर्ट्स ने या आर्मी चीफ़ साहब ने इसका फ़ैसला किया है। ये एक अच्छा जेस्चर है क्योंकि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसके अंदर इस किस्म का एक पैगाम मिलना, तासर मिलना एक पॉज़िटिव और गुडविल जेस्चर को शो करता है। और ये किसी दबाव पे नहीं हुआ है, खालिस्तान उन्होंने इंसानी बुनियादों पर और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ये फ़ैसला किया गया है। अब देखते हैं फिर उस पे भी बात करेंगे हम कि जब वो उनका हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकरात का राउंड मुकम्मल होगा उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। दूसरी बात आपको बतानी है कि वो बड़ा शोर हुआ था और बड़ा शोर भी चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की अलफ़ वफ़ादारी होगी सदारत की 20 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान के किसी भी बड़ी शख्सियत को मदऊ नहीं किया जा रहा। हमारी इत्तलात के मुताबिक अमेरिकन ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को 20 जनवरी को ट्रंप की हल्फ़ वफ़ादारी में तकरीब में मदऊ कर लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की साल नौ की पहली छोटी-सी ख्वाहिश पूरी हो गई है। लेकिन उन्हें जाते हुए ये बात ज़हन में रखनी चाहिए
کہ امریکہ ہمارے ایٹمی اثاثوں اور ہمارے جو میزائل پروگرام ہے ان پہ آلریڈی پابندی لگا چکا ہے، لہٰذا خوشی خوشی نہیں جانا چاہیے وہاں۔ اگر ٹرمپ صاحب سے ان کا مصافحہ نہ ہو تو ان کی انتظامیہ کو یہ باور کروائیں کہ ہم آپ کے اتحادی رہیں، ہمیں اتنے آسانی سے جو ہے بھولیں نہ۔ تو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ٹرمپ سے کس طرح گرم جوشی سے ملتے ہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ ابہام دور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی تھی وہ کم ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ گوادر ایئرپورٹ اور گوادر جو پورٹ ہے اس کی بھی تقریباً اناگوریشن ہوگی یا مکمل ہو گیا ہے، اور گوادر ایئرپورٹ اسے 10 جنوری سے پاکستان کی پہلی فلائٹ PK-197 مسقط جائے گی۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور سی پیک کا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا زینہ ہے، یہ اگر جلد کام اس پہ ہوگا تو پاکستان کی جو فورن انویسٹر جو پاکستان کے اندر ضرور لوٹیں گے۔ اچھا جی، ایک ساتھ میں آپ سے بات کرنی تھی کہ پاکستان میں فراڈیوں کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں 3 ارب 20 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس کا فراڈ کیا جی ایک آدمی نے، اس پہ الزام تھا، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 100 روپے کے مچلقوں پر ضمانت دے دی ہے۔ پاکستان میں کتنا ظلم ہے، یہاں پہ کوئی ایک عام آدمی جس کی 37,000 روپے تنخواہ ہے جو اس کو نہیں ملتی، اس کے آپ اس پہ GST کاٹ لیتے جب وہ چیزیں لینے جاتا ہے، آپ اس کی سیلری پہ جو ہے وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، آپ غریب آدمی کو اتنا جو قانون ہے وہ پکڑتا ہے، اور ایک طاقتور شخص جس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کا حکومتی پاکستان سے فراڈ کیا ہے سیلز ٹیکس کی مد میں، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے 100 روپے کے مچلقوں پر ضمانت دے دی ہے۔ یہ قانون کے تقاضوں کے بالکل منافی ہے، اور انہوں نے اس کی کاپی جو ہے چیئرمین FBR کو بھجوانے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دیا گیا ہے، اور وہ ان کے مطابق کہ زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2 قانون نہیں ہے، بے شمار قانون ہیں۔ غریب کے لیے تو قانون بالکل بڑا سخت ہے، یہ اس قسم کے جو پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کو گن کے ساتھ چمڑے ہوئے لوگ ہیں، کھا رہے ہیں، اور حکومت دعوے کرتی ہے جی ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، لوگوں کے جو ہے ایسے گلے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑ کے گریبان سے اسے ٹیکس نکالیں گے، نکلوائیں نا ان سے 3 ارب 20 کروڑ روپے کا ٹیکس۔ حکومتی ادارے پھر FBR کی اتنی کمزور رپورٹ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے اسے اڑا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ عام آدمی کہاں جائے گا جی پاکستان کے اندر، باتیں بڑی بڑی اور کام پدے۔ بلکہ مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے حکومت ریلیف نہیں دے رہی، حکومت اپنی عیاشیوں پہ لگی ہوئی ہے، حکومت شاہانہ اخراجات ان پہ لگی ہوئی ہے، اپنے جو MP ہے ان کی تنخواہ بڑھانے پہ لگی ہوئی ہے، پینشن کٹوتی پہ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں، اور بیوہ کو اس کے پینشن کے حق سے محروم کرنے پہ حکومت تلی ہوئی ہے، اور اس قسم کا فراڈیے حکومت کی گود میں بیٹھ کے ان کے داڑھی کے جو بال ہیں نا وہ ایسے جن کو داڑھی دے بال پھٹ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس پہ بھی آپ غور کریں، آپ کی FBR کی ٹیم بہت کمزور ہے، اور اس قسم کا کوئی ملزم 100 روپے کے مچلقوں کی ضمانت پر چھوٹ جانا یہ پاکستان کے انصاف کے منہ پہ تماچا ہے، میں تو اس کو اسی کہوں گا۔ پھر میں نے بات کرنی ہے جی، دکھی دل کے ساتھ ہی بات کرنی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی یس، اس کا فرق کیا ہے جی؟ میں تھوڑا سا ہسٹری سے آپ کو اس کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کے 5 طاقتور ملکوں کی، امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی۔ یہ 5 جو ملک ہیں یہ ویٹو پاور رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ اب میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ ایبسولوٹلی جب ناٹ ہم کہہ دیتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جن ملکوں نے ایبسولوٹلی یس کہا ہے انہوں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ عوامی قوت جسے پسند کرے اسے اس کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اگر عوامی پذیرائی حاصل ہے تو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ انہیں ملنا چاہیے۔
میں بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ نہیں کروں گا، پیپلز پارٹی کی حکومت کو سپورٹ نہیں کروں گا اگر وہ نقب زنی کے ذریعے اقتدار میں آئیں۔ اگر عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو یہ بھی انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یہ اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ میں عمران خان کے بہت ساری چیزوں کا کریٹک ہوں، مخالف ہوں، لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ عمران خان وہ بے ایمان نہیں ہے، اس نے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، وہ پاکستان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے میری کچھ ولاگ پہ مجھے دوست کہتے بھی ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہیں، میں تنقید مثبت کرتا ہوں، میں کوئی اس کو منفی انداز میں نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر ان کے پاس مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو یہ زیادتی ہے، ان کا مینڈیٹ انہیں واپس ملنا چاہیے۔ اگر ان کے خلاف صرف سیاسی بنیادوں پہ مقدمات بنے ہیں تو ان کو انصاف کے مطابق جو ہے وہ فراہمی ملنی چاہیے۔ اگر 9 مئی کا کوئی کیس ہے تو اس کا بھی ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کو جو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ لہذا عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کا میں بالکل قائل نہیں ہوں، سیدھی سی بات یہ۔ اچھا، بات میں نے کرنی ہے جی 5 ممالک کی۔ سب سے پہلے دیکھیں، امریکہ جس ملک کے ساتھ بھی جڑا ہے نا، اس ملک نے ہمیشہ ترقی کی ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، تینوں ملک۔ چین جب شروع ہو رہا تھا نا، چین کیونکہ ہمارا نیبر کنٹری ہے تو ہم چین کی بات کرتے ہیں۔ چین کے اندر جب سوشلزم اور کمیونزم جب وہ بالکل کہیں بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے نا، تو چین کے لوگوں نے کہا کہ یار اگر ہم اس پہ آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم کیپٹلزم کی طرف جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیپٹلزم کی طرف، امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور امریکہ نے چین کے اندر انڈسٹری لگائی۔ ارلی پہلے بات کر رہا ہوں ساری چیزیں، اور 30 سالوں کے اندر چین نے اپنی 90% آبادی کو غربت سے باہر نکال لیا۔ کوئی چین کی آبادی یہ نہیں ہے سنگاپور کی جتنی کہ بس 10-12 لاکھ کی آبادی، یا کویت کی جتنی 50 لاکھ کی آبادی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی رکھنے والا ملک ہے اور دنیا کی آبادی کا 5واں بڑا ملک ہے۔ انہوں نے اپنے جب نظریات میں اختلاف دیکھا نا کہ سوشلزم اور کمیونزم، اس کے اندر ہم تو بھائی آگے نہیں بڑھ رہے، انہوں کیپٹلزم کی طرف چلے گئے، انہوں نے امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھا لیا۔ اور یہ کوئی ایسی اب بات کی جاتی ہے فارن پالیسی پہ، لیکن انہوں نے ترقی کی ہے اپنے سائنس کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ اور آگے جب ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی، تو امریکہ سے جو بھی لڑا ہے نا اس کا نتیجہ برا ہی نکلا ہے۔ امریکہ دنیا کے اس خطے میں موجود ہے جہاں وہ بہت سیکیور ہے، جہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہے، وہ دنیا کے آخری حصے میں ہے، لیکن امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ وہ اس لیے ہمسایہ ہے کہ ہر ملک میں اس نے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیں کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ اب میں دوسری مثال اس میں دوں گا کہ امریکہ خود جب 1776 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تو اس کو آزادی دلوانے میں فرانس کا ہاتھ تھا۔ فرانس نے ان کو باضابطہ طور پر آزادی دلوائی اور فرانس نے یہ بدلہ لیا برطانیہ سے۔ برطانیہ سے فرانس جنگ ہار چکا تھا، تو لہٰذا فرانس نے امریکہ کو آزادی دلوائی برطانیہ سے، اور گزشتہ 300 برس سے امریکہ دنیا پر راج کر رہا ہے ابھی تک۔ اور جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا، وہ فرانس کا دیا ہوا ہے، وہ فرانس کا تحفہ ہے امریکہ کے لیے۔ اچھا، اب امریکہ نے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے اس پہ، تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی دیکھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ان کے اتحادی تھے وہ طاقتور رہے اور اب بھی وہ طاقتور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ کا حامی تھا چین، امریکہ کا حامی تھا، اور اس کے ساتھ جاری بات ہے جرمنی کے خلاف لڑے، برطانیہ ان کے ساتھ تھا، فرانس ان کے ساتھ تھا، جاپان پہ انہوں نے حملہ کیا، جاپان کی بھی میں بات کراؤں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو امریکہ ہے، امریکہ اپنے سارے اختلافات کو پس پشت کر کے امریکہ اپنی دشمنی ضرور نبھاتا ہے۔
ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں نہ تو ہمارے پاس سائنس میں کوئی اتنی ترقی ہے، نہ ٹیکنالوجی پہ ترقی ہے، نہ معاشی طور پہ ہم مستحکم ہیں. ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ اور ایبسلیوٹلی یس کے نعرے میں نہیں پھنسنا چاہیے. بھائی امریکہ سے اگر آپ جنگ کریں گے تو آپ کئی ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. آپ کا بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، آپ کے پی کے علیحدہ ہو جائے گا، پنجاب علیحدہ ہو جائے گا. آپ امریکہ سے لڑ کے کوئی بھی دنیا کی جنگ نہیں جیت سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. امریکہ نے اگر دوسری جنگ عظیم پر جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، لیکن امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو امریکہ نے اپنی انڈسٹری جاپان کے اندر لگائی. اور جاپان اس وقت دنیا کی طاقتور ترین ٹیکنالوجی کا مالک ہے. لیکن امریکہ کی سپورٹ کے بعد بھی جاپان جو ہے اوپر آیا. جاپان اکیلا ہی اوپر نہیں آیا، اور جاپان کی ساری ترقی میں امریکہ کا ہاتھ ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے. جو پرل ہاربر کی آپ فلمیں دیکھتے ہیں نا، جب امریکہ نے اس پہ وہ بم گرائے تھے اور پرل ہاربر پہ 20 جہاز کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے تباہ ہو گئے تھے. اور اس لیے وہ اس پہ بڑی فلمیں بنی ہوئی ہیں پرل ہاربر پہ. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس لیے امریکہ کبھی بھی تنہائی میں نہیں گیا، یہ ذہن میں رکھے. اور جرمنی بھی اسی لیے، میں کوئی 3 ملکوں کی بات کی تھی، جرمنی بھی اسی لیے امریکہ کے ساتھ گیا کہ جب ہٹلر کو شکست ہو گئی تو جرمنی کے وزیر اعظم نے امریکہ اور یورپ سے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس غلطی کا خمیازہ نہیں بھگت سکتے. ہمیں ہماری عوام کو یہ غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو میں بطور پرائم منسٹر امریکہ اور یورپ سے معافی مانگتا ہوں. امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی جرمنی میں لگائی اور جرمنی امریکہ کی بدولت ترقی کر گیا. اور اب وہ 5 ویٹو پاور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے، اس کی حیثیت ایک رکن کی ہے، بڑے اہم رکن کی حیثیت ہے. تو اگر ہم نے ان ساری چیزوں سے سیکھنا ہے. اور جرمنی کی مثال اس لیے دی کہ اس وقت اس کی ٹیکنالوجی اتنی آگے تھی اور ساری طاقتیں مل کے بھی ہٹلر کو ہرانے میں ناکام ہو رہی تھی. لیکن اس سیاسی حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی کے تحت ہٹلر کو جو ہے وہ انہوں نے شکست دے دی. اور وہ آخر میں اچھا، اس میں چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. ہم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے لگ جائیں. اور انجینئر محمد علی مرزا بہت اچھے مفکر ہیں، اسلامک اور ریسرچر ہیں اور اسکالر ہیں اور قابل احترام ہیں. میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا کا جو غوث ہے نا، وہ امریکہ ہے. جو ہم بات کرتے ہیں نا مذہبی حوالے سے، یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہتا. تو ہمیں سپر پاور سے بالکل بھی نہیں ٹکرانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایٹمی ساثے محفوظ رکھنے ہیں، ہم نے اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے، تو بھائی ہمیں امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے. وہ ہم پہ پابندیاں لگائے گا، ہم نرم اور بالکل مصلحت پسندی کے تحت اور نیچے جھک کے جو ہے امریکہ سے صلح کر کے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو انہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کو ایبسلیوٹلی یس میں بدلنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیں. پھر ملک کی ترقی ہوگی. ادروائز جو ہے ہم جو ہے وہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آئسولیشن میں جائیں اور غاروں میں رہ کے اپنی زندگی بسر کر سکیں. ندیم بسرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.